बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल ईद है जनाब, और ईद के फौरी बाद सियासी गहमा गहमी उरूज पर जाने के इम्कानात हैं। एक मुल्क की तहरीक का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। क्या अहदाफ हासिल होंगे, मुल्क के मुआशी चैलेंजेस का हल किसके पास है? इस मुल्क की 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, और हुकूमत 2029 तक मुल्क की तरक्की की शरह 6% तक लेके जाना चाहती है। कर्ज़ों की मदद से हम कैसे ये जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले इनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं? इस वक्त मुल्क में सियासी इंतशार है या नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत एक बंद गली में स्टक हो गई है? कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान का एक हाई पावर डेलीगेशन दुनिया के बड़े कैपिटल्स में है, अहम मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात मुमकिन हैं, और दुनिया क्या कोई असर व रसूख इस पे इस्तेमाल करेगी भारत के हवाले से या नहीं? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। शिमला मुआहदे के हवाले से ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया था कि उसकी हैसियत नहीं रही। दफ्तर खारजा अलबत्ता ये कह रही है कि मुआहदा अभी भी फ़ाल है। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, जो कि कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी के, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवार साहब। सबसे पहले अब्बास साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाक भारत जंग और हमारी फ़तह के बाद आपसे पहली मुलाकात हो रही है हमारे स्टूडियोज़ में, तो सबसे पहले तो इस हवाले से बताइए कि बिकॉज़ आप ख़ुद जो हैं वो एक पायलट हैं, आपने सारी ज़िंदगी अपने बचपन से एयरफोर्स को देखा है, कितना बड़ा आपको लगता है कि दुनिया को हमने एक शॉक दिया है? क्योंकि हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी मिलिटरीली भी और जो एक स्टेट की हैसियत से वो बहाल हो गई है पूरी दुनिया में। नहीं, ये आपकी मेहरबानी है। मैं सिविल पायलट हूँ। मैं जी आप सिविल पायलट, आई नो, बट उड़ाता था तो वो, लेकिन मेरे वालिद साहब एयरफोर्स, बचपन से एयरफोर्स में ही पैदा हुए बड़े हुए। तो ये जो हमारी मुसल्लह अफवाज की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसका बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को हर हवाले से हुआ है। उनको मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इतना बड़ा सेटबैक उसकी तारीख में हुआ है, पहले कभी हुआ है। जी, ये गलतियां उनकी हैं। उन्होंने जारियत की जिसको दुनिया ने कबूल नहीं किया। फिर साथ ही उनको एक फौजी शिकस्त भी हो गई कि एयरफोर्स उनके 6 जहाज गिरा लिए। उन्होंने बड़ी इसको बचाने की कोशिश की। उन्होंने फिर उसको कवर करने के लिए मिसाइल वगैरह मारे, ड्रोन फेंके, लेकिन वो भी सब, उनसे आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग ज़मीन पे लड़ी जाती है और जहाज़ों से लड़ी जाती है। ये बाकी टारगेट जो होते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती इंडिया की ये थी कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला जारियत की वो, और उन्होंने आकर निशाना बनाया यहाँ पर सिविलियन टारगेट्स को, मदरसे और मस्जिद को। तो ये दुनिया कबूल नहीं करती। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी नज़र में कि इंडिया के साथ, या इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ नज़र आया, या इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ नज़र आया। इजराइल से आज नफरत है पूरी दुनिया में। अच्छा, ये भी बताइए कि अब ज़ाहिर है एक बड़ा डेलीगेशन है, उसमें साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, शहरी रहमान हैं, डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक हैं, आपके साबिक दोस्त भी हैं, वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर, मतलब काफ़ी, और शफ़क़त अब्बास जिलानी साहब हैं, तमीना जंजुआ साहिबा, मैं नाम अगर को भूल रही हूँ। काफ़ी बड़ा एक डेलीगेशन है और बड़ी पॉजिटिव उनकी मुलाकातें हो रही हैं। सफारती महाज पे भारत ने भी अपना एक वफ़द भेजा था, लेकिन उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। आपको लगता है कि बामकसद मुज़ाकरात के लिए दुनिया वाकई सोचेगी कि भारत को वो फोर्स करे, या कर सकती है? देखिए, हिंदुस्तान से बामकसद मुज़ाकरात आपके नहीं होंगे। आपने हिंदुस्तान का रवैया देख लिया है। जो मोदी साहब तकारीर कर रहे हैं, ये वो मोदी साहब हैं जो दुनिया को मुखातिब करते थे। वो इंडिया की एक रीजनल और ग्लोबल पावर होने का दावा करते थे। आज वो सिर्फ उनकी तमाम तकारीर पाकिस्तान को धमकियां देने पे हैं, और उनको भी ये पता है कि अब उनकी मुसल्लह अफवाज यहाँ जारियत का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जिस मुल्क की फ़ज़ाइया हवा में ना आ सके, उसको इतना बड़ा ख़तरा हो कि अपने मुल्क के अंदर भी 200 किलोमीटर तक कम से कम वो जहाज़ उड़ते हुए भी उनको परेशानी होगी। 2-3 दिन उन्होंने उड़ाए नहीं जहाज़। नहीं, वो अब भी नहीं, वो नहीं उस स्पेस के अंदर आएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका मुकाबला किस चीज़ से है। जैसे पानी का मसला है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो आपको कहीं ना कहीं कुछ निगोशिएट करना होगा, या आपको लगता है कि बस ऐसे लड़ते झगड़ते? नहीं, पानी का मसला जो है उसके फोरम मौजूद है ना, तो उस फोरम पे आपकी बातचीत होगी। वो इंडिया, अब ये भी इंडिया पे बहुत एक नेगेटिव इस बात का असर है कि एक 60 साल का मायदा है।
آپ نے ایک طرفہ اس کو سسپینڈ کر دیا، اور یہ بنیادی حق ہے، پانی سے آپ ایک آبادی کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی جو عوام دوستی یا انسان دوستی کی جو سبق ہمیں دیتے تھے وہ جو یہ پہچان، سب کی نفی ہو گئی۔ خبریں آئیں کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم شملہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ دس وڈ بی وائز کہ اس طرح کے معاہدے جو کہ لانگ سٹینڈنگ کانفلکٹ ڈسپیوٹس کے حل کے لیے ایک آپس کی انڈرسٹینڈنگ اس کو ختم کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے؟ دیکھیں، شملہ معاہدہ اس کی بہت سی شکیں تو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی تھیں۔ جو جارحیت کی بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے، وہ بات قائم رہی، لیکن اس کو انڈیا نے بار بار وائلیٹ کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایکٹیولی بارڈر کراس کر کے وائلیٹ کیا جس طرح 19 میں ہوا اور ابھی ہوا، انہوں نے مختلف پراکسیز کے ذریعے بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، انہوں نے دنیا کے اندر بھی جو فورمز تھے، یعنی آئی ایم ایف تھا، آئی ایم ایف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان اور ان کا معاہدہ ہے، وہاں بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ کس طرح یہ معاملہ رک جائے، تو انہوں نے آپ کو اکنامک مشکلات بھی ڈالنے میں ان کی کوشش کی ہے۔ تو انڈیا کسی طرح سے آپ کا ہمدرد یا دوست نہیں ہے۔ عید کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کا اعلان کر چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تمام صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، اور آپ کے ساتھ ان کا جو تحفظ آئین پاکستان تحریک ہے، آپ کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوا تھا، کوئی طے ہوا تھا کہ کیسے اگر کوئی تحریک چلے گی تو آپ کا اس میں کیا کردار ہوگا، آپ کی جماعت کیسے اس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے یہ چکزئی صاحب نے شروع کی تھی، ہم سے انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم سوچ میں آپ سے ہم ایگری رکھتے ہیں، بالکل ایگری کرتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کرنا، قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، یہ ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن تحریک کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس تحریک کا حصہ نہیں بنے، ہم اس کے مقاصد سے ہم ایگری کرتے ہیں۔ اب جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اب کیا حاصل کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بار بار، یہ میں نے ان سے پرائیویٹلی پبلکلی بھی یہ بات کی ہے کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے، تو یہ کوئی مقصد نہیں بنتا۔ ایک تحریک کا کبھی یہ مقصد نہیں ہوتا ہم نے ایک شخص کو جیل سے نکالنا ہے۔ آپ تحریک چلائیں ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، اس میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو حل نہیں ہے۔ اسی سے عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تک جو یہ تحریک چلانے کی بات ہوئی، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا تحریک ہے کیا نہیں ہے۔ کانفرنس کرتے ہیں، بالکل کانفرنس میں شامل ہونا چاہیے، سب بیٹھیں گے، بات کریں گے، آگے کا حل ڈھونڈیں گے۔ آج پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کر آگے کا فیصلہ کرے کہ ملک کیسے چلے گا، کیونکہ ملک آپ کا نہیں چل رہا۔ ہاں، میں اس کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ سے پوچھوں گی۔ ایک بریک لے لیتے ہیں جی، شاہد خاقان عباسی ساتھ موجود ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، بات ہم کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ عباسی صاحب، آپ بریک پر جاتے ہوئے غربت کی بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے میں کہہ رہی ہوں معاشی چیلنج ہے، حکومت ایک بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ہمارے معاملات بڑے اچھے لگ رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ بھی لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں یا پی ٹی آئی سے ابھی بھی ان کی ہمدردی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کی نہ حکومت کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے یا ان کی جماعت سے کسی طرح کے مذاکرات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں ملک چل نہیں رہا، حکومت کہتی ہے کہ سب معاملات ٹھیک ہیں، اور ظاہر ہے ایک آپ کو ایک بوسٹ بھی ملا ہوا ہے اس سارے کانفلکٹ سے، ایک فاتح کے طور پہ نکل کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب آپ کی جو گڈ ول ہے وہ بہتر ہو گئی ہے۔ ملک گڈ ول پہ نہیں چلتے، ملک اپنے آپ کو بیوقوف بنانے سے نہیں چلتے۔ جب 45% کے قریب آبادی سطح غربت سے نیچے چلی جائے، یہ تشویش کی بات نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہے اس بات کی؟ 3 کروڑ کے قریب بچے اسکول میں نہیں ہیں، کسی کو پرواہ ہے؟ تو آپ کس خام خیالی میں رہتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے تعلقات رکھنے کی کوئی اپنا رشتہ نہیں کرنا آئی ایم ایف سے۔ ایسا ہی آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دیتا ہے، کنڈیشنلٹیز لگاتا ہے، وہ آپ کنڈیشنلٹیز پورے کریں گے، کنڈیشنلٹیز عوام پہ بوجھ ہوتا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں، قصور آپ کا ہے۔
آپ کو کہیں سے آپ کو پیسے چاہیے تھے, رقم نہیں ملتی, آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. 24واں پروگرام ہے if I'm not. جی, تو وہ کنڈیشنلٹیز لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے واپس لینے ہوتے ہیں. ان ہاؤس آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے اس وقت, آپ کو جی, کچھ لگتا ہے آپ کو ریفارمز؟ IMF پروگرام سے آگے جانا ہے, آپ کو ریفارمز کرنا ہے. یہ آپ کا ملک ہے, IMF کا نہیں ہے. آپ نے اس ملک کو خود بچانا ہے. وہ اصلاحات کے اور بنیادی اصلاحات کے بغیر نہیں چلے گا. اس بات کو یاد رکھیں. بنیادی اصلاحات جس ملک میں سیاسی انتشار ہو اس میں نہیں آ سکتی, سوچ ہی نہیں ہے. ہے کوئی سیاسی انتشار لوگوں کو؟ اب میں ایک آپ کو مطلب تھیوری پیش کر رہی ہوں جو چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ بس اب ختم ہو گیا انتشار نا. مطلب خان صاحب جو ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوئے جیل میں, ان کی جماعت پارلیمنٹ میں ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی ہیڈ ہے, مزے کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, اللہ خیر ٹھیک ہے, صلاح. مزے کریں. نہیں نہیں, مجھے ٹھیک ہے, میں تو بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے کہ جس ملک میں ترقی نہ ہو, جس ملک میں روزگار کے مواقع نہ ہوں, کاروبار کے مواقع نہ ہوں, جہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہو, جس کے لوگ باہر جا رہے ہوں, جس کے نوجوان مایوس ہوں. پچھلے مہینے ایک سروے ہوا ہے, جی 3/4 لوگوں کا ملک کے عدل کے نظام پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, ان کا الیکشن کے نظام پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, ان کا حکومت پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ آپ کی حقیقت ہے. لیکن بس اب جو بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت حزب اختلاف کی, جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو سیاست کی ناکامی ہے اس کی علامت واحد یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل میں رکھ دیا گیا ہے اور ان کو نظام سے باہر کر دیا گیا. آپ کو بھی سیاسی انتشار, کیونکہ ان کے نزدیک سیاسی انتشار یہ ہے کہ PTI کو آپ نے دیوار سے لگایا, آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی انتشار ہے, یا آپ کی سیاسی جو سپیس ہوتی ہے ایک معاشرے میں, اسٹیٹ میں کام کرنے کی, وہ شرنک ہو گئی ہے, وہ انتشار ہے؟ سیاسی انتشار ایک چیز ہے, نظام ایک چیز ہے. سیاسی انتشار کیا ہے؟ الیکشن چوری ہو گئے. آج اس ملک کے لوگ الیکشن کو نہیں مانتے. جو لوگ اقتدار میں ہیں یہ کرسیاں ان کی نہیں ہیں. یہ سیاسی انتشار ہے. سیاست میں جتنا حکومت کا رول ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا رول ہوتا ہے. آج کی جو اپوزیشن ہے تھوڑی مختلف ہے. اس کے پاس ایک حکومت بھی ہے, وہ اپنی سوچ کو عیاں کر سکتی ہے اپنی کارکردگی حکومت کے اندر. لیکن جب وہ بھی, یہ آج کی اپوزیشن کل جو پچھلی حکومت تھی, 3 سال 8 مہینے میں ایک کام مجھے بتا دیں جو PTI نے کیا. یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے بھی ان سے بھی بدتر پرفارمنس ہے. آپ جو بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایک روڈ میپ چاہیے اور کلیکٹو وزڈم سے اس روڈ میپ کا طے ہونا, تمام لوگ بیٹھیں ٹیبل پہ, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں, آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بھی پہلے بات کرتے رہے, اس نقطۂ آغاز پہ بات کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو سیاستدار, ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھا مختلف ایشوز پہ بار بار حکومت سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایسی تحریک جس میں واقعی اتنا دم خم ہو کہ نظام سوچے کہ ہمیں یہ تبدیلیاں کرنی ہیں, وہ ہو کیوں نہیں پا رہا؟ وہ اعتماد نہیں, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے سیاسی نظام پر. سیاستدانوں کا آپس میں ہے, سیاستدانوں کے بھی آپس میں نہیں, کیونکہ ان کا تو مفاد مختلف ہے نا. کچھ کرسی چاہتے ہیں, کچھ ہر آدمی کرسی چاہتا ہے, کچھ کو کرسی ملی ہے, کچھ کو نہیں ملی. جن کو نہیں ملی وہ کرسی چاہتے ہیں. لوگ بھی تو ظاہر کسی لیڈر کے پیچھے چلے گئے نا. میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا ہے. جی, میں نے کہا لیڈرشپ کا فیلئر ہے. آج آپ کی لیڈرشپ ناکام ہے ملک کے معاملات کو سمجھنے میں یا ان کو سلجھانے میں. آپ کی جماعت کوئی ایسا انیشیٹو لے گی؟ آخر میں مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کوئی عوامی تحریک چلانے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ عوامی تحریک کیا ہوتی ہے؟ سڑکوں پہ نکل جائیں. عوامی تحریک کیا ہوتی ہے؟ بات کرنا عوامی تحریک ہوتی ہے. آپ حق کی بات کریں, ملک کے مسائل کی بات کریں, ان کے حل کی بات کریں. یہ تحریک آپ کو نیویگیٹ بھی نہیں کرنا ہوتا, کہیں نہ کہیں آپ کو منور بھی کرنا ہوتا ہے نظام کے اندر اپنی بات پہنچانے کے لیے, کسی سے منوانے کے لیے. نظام بات کر رہے ہیں نا, وہ جو منور کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اقتدار میں, ان کی منورنگ سے بھی فائدہ نہیں ملتا. کل عمران خان صاحب منور کر رہے تھے, وہ اب جیل پہنچ گئے ہیں. تو یہ منورنگ ایک جو حتمی نتیجہ جیل ہوتا ہے. تو آپ اس لیے نہیں کریں گے؟ ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں. لیکن بس اب ظاہر ہے جو دنیا کی سیاسی تاریخ ہے اس میں تحریکیں جو ہیں وہ پانسا پلٹ دیتی ہیں, وہ کایا پلٹ دیتی ہیں. انہوں نے ملک بنا دیے, قوم بنا دی. ہمارے ہاں میں جو بات کہہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ سڑکوں پہ ہی چلیں, لیکن ایک کنسسٹنٹ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پریشر کہیں پہ ہے, وہ نہیں ہے. عوام آپ کو ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے کسی پہ بھی نہیں, کسی پہ نہیں, کیونکہ کوئی بھی حل نہیں دے سکا. آج وہ ایک ری ایکشن میں آ سکتے ہیں, کسی کے ساتھ چل سکتے ہیں, لیکن وہ بھی حل نہیں ہوگا. انتشار ہوگا, اور سب سے جو بدترین انتشار ہوگا اگر لوگ خود سڑکوں میں نکل آئے. ہاں, جب وہ اتنے تنگ پڑ گئے, اور آج اس ملک کے
44.7% लोग तंग हैं। वैसे अब आखिर में मुझे दो बातें आपसे पूछनी, एक तो ज़ुबैर साहब ज़ाहिर है आपके पुराने कुलीग थे नून लीग के और वो गवर्नर भी रहे, वो सुना है कि पीटीआई में शामिल होने, आपकी जमात ने नहीं उनको ऑफ़र किया, आप अपनी जमात में उनको शामिल नहीं करना चाहते? नहीं, वो देखिए, ये सियासत में बातचीत होती है। अगर वो समझते हैं कि पीटीआई उनकी सियासत के लिए या मुल्क के लिए बेहतर है तो बिल्कुल पीटीआई में शामिल हो जाए। यहाँ ज़बरदस्ती तो है नहीं ना सियासत नहीं, में। वैसे कभी आपने उनको ऑफ़र की? नहीं, मेरी बातचीत दोस्ती है, उनसे बातचीत होती रहती है। और कल ईद है तो ईद वाले शाम को लोग आपको देख रहे हैं, तो बताइए कि क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से पाकिस्तानियों को? देखिए, ईद कुर्बानी का जज्बा है ना। आपको आज मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है। जो इक़्तिदार में हैं उनको भी कुर्बानी देनी है, अपोजिशन में उनको भी कुर्बानी देनी है। कुर्बानी के बगैर मुल्क नहीं बनते, कौमें नहीं बनती, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच अब्बासी साहब, आपको एडवांस ईद मुबारक। जनाब अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मौजूद होंगे जनाब मोहतरम चौधरी अनवारुल हक साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके हमरा आपसे मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड। जी एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे, मैं हूं तंजीला मज़हर और जैसे हमने आपको अनाउंस करके बताया था कि हम मौजूद होंगे जब दोबारा आपसे मुलाकात होगी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतरम जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। और कल ईद का दिन है और ईद जो है वो सियासतदानों की सियासत की नज़र ही हो जाती है। अब तो हम कुछ सियासत की बात भी करेंगे। कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के बयानात दोबारा से सर उठा रहे हैं, उनके साथ कोई आपके मुआहदे हुए थे, उसकी प्रोग्रेस भी आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हालिया कुछ दावे किए जा रहे हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को बुनियाद बना के कि शायद आपने कुछ 40 अरब रुपए की करप्शन की है, तो क्या ऐसा आपने कर दिया? छोटी मोटी भी नहीं, 40 अरब की करप्शन कर लिया आपने। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको, आपके सारे स्टाफ को दिली ईद मुबारक। थैंक यू सर, आपको भी ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक। ये जो आपके सवाल का पहला जुज़ है 40 अरब की करप्शन, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो सालाना बुनियादों पे असेंबली में पेश की जाती हैं। कभी मुख्तलिफ महकमा जात का सालाना ऑडिट होता है, कभी 2-2, 3-3, 4-4 साल पर मुहित भी होता है। और जो ऑडिट पैराज हैं वो बुनियादी तौर पर आमदन और अखराजात के हवाले से बनाए जाते हैं और इस पे बुनियादी तौर पर कोई पॉलिटिकल शख्सियत, चूँकि वज़रा या वज़ीर आज़म वो ख़ुद DDOs नहीं होते। ऑडिट पैराज बनाने के लिए या बनने के लिए शर्त अव्वल है कि जो डिस्पर्सिंग ड्राइंग ऑफिसर्स हैं वो अखराजात करते हैं, और अगर उन अखराजात में कुछ बेज़ाब्तियाँ होती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ की सैंक्शंस मौजूद नहीं होती, रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाते, मुख्तलिफ बुनियादों पर ऑडिट पैराज बनते हैं। अब ये जिस 40 अरब की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पर 2 साल का ऑडिट हुआ, 21-22 का और 22-23 का, 2 माली सालों। ठीक। अब मेरा जो माली साल है वो है 22-23। 23 में मैं, जो मेरा माली साल है 23 का, 23-24 और 24-25, जो अभी ये इसका तो खैर ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन 23-24 में उसको आप अगर सही पढ़ेंगे तो 23-24 में मैं मौजूद था और 22-23 में मेरे पेशरो मौजूद थे। अब मेरे जो साल का ऑडिट है, जो जिसमें आप वज़ीर मैं आज़म वज़ीर आज़म था, तो वो ऑडिट है 2 अरब और 49 करोड़ का। अच्छा। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा अखराजात का सबसे कम ऑडिट है। अब जो 35 अरब थे, जो पिछला माली साल था जब मेरे पेशवा तनवीर इलियास साहब थे, तो वहाँ एक ऑडिट पैरा है जो सबसे बड़ा ऑडिट पैरा है, वो है आमदन के हवाले से। ऑडिट बुनियादी तौर पर अखराजात का होता है, लेकिन आमदन का भी करते हैं कि अगर आपने आमदन में किसी एतबार से कमी की है तो क्यों की है। तो वो एक 16 अरब का ऑडिट पैरा है कि जी बिजली के बिलात जो हैं वो कम वसूल हुए हैं। तो ये वो दौर था, उनके दौर में भी, जब बिजली के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बाइकआउट की मुहिम चल रही थी। बुनियादी तौर पर इसमें बदयांती या करप्शन का कोई पहलू नहीं है। टारगेट्स, अगर आप फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव नहीं करते तो उनकी कोई ना कोई वजूहत होती हैं। वो आपकी कैपेसिटी के इश्यूज तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन लायकी हो सकती है, करप्शन नहीं, लेकिन करप्शन नहीं। ये बिल्कुल इस तरह की बात है। मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा कि FBR टारगेट वो एस्टिमेट बनाता है कि जी इस माली साल में हम 8000 ट्रिलियन जो है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो हम रेवेन्यू हासिल करेंगे। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो बजट एस्टिमेट आता है कि जी आपने 7000 किया है। तो कभी आपने दुनिया में सुना है कि किसी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा हो या किसी वज़ीर आज़म पर कि जी आपने 1 खरब की करप्शन की है क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ? अच्छा, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है।
مینیپولیٹ نہیں، یہ بڑی سمپل، یہ تو اس پہ آڈیٹر جنرل نے وضاحتی نوٹ بھی جاری کیا، لیکن اس کو مینیپولیٹ کیا گیا. اس وضاحتی نوٹ میں آڈیٹر جنرل نے کیا لکھا کہ آڈیٹر جنرل پاکستان جو ہیں وہی آڈیٹر جنرل آزاد کشمیر بھی ہیں آئینی لحاظ سے. انہوں نے شفافیت کے حوالے سے، حکومت کی شفافیت کے حوالے سے اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایک سرٹیفکیشن جاری کی ہوئی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے، ان کے آفس نے، وہ بھی اخبارات میں میرا خیال ہے شاید ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے. جو پریس ریلیز ہے جو آڈیٹر جنرل آزاد کشمیر کی ہے، اس میں ایک لائن بڑی قابل ذکر ہے کہ شاید آزاد کشمیر کی 77 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا اور سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا اسپیشل آڈٹ کرایا. کوئی شخص اپنے اخراجات کو آڈٹ نہیں کرتا. کوئی وزیر اعظم اور جو میرے بدترین سیاسی مخالف ہیں انہوں نے بھی آڈیٹر جنرل کے حوالے سے ان مکتوبات کے ذریعے میرے وزیر اعظم ہوتے ہوئے میرے حلقے میں میرے جو ڈیولپمنٹ کے پورٹ فولیوز تھے ان کی بھی انکوائری کرائی ہے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بڑا زبردست موضوع ہے. کچھ اور الزامات بھی ایڈ کر لیتی ہوں. میں پہلے اس کو سم اپ کر دوں. جو میرے دور کے آڈٹ پیراز ہیں ان میں بیشتر آڈٹ پیراز کیا ہیں 2 ارب 49 کروڑ کے حوالے سے. نصف سے زیادہ یہ ہیں جی کہ ریکارڈ پروڈیوس نہیں ہوا. مثلا آڈٹ پارٹی گئی تو جو ڈی ڈی او تھا یا اکاؤنٹنٹ تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا یا وہ کسی وجہ سے ریکارڈ پرووائڈ نہیں کر سکا. تو اس کا حل ہے کہ جب دوبارہ جائیں گے تو آڈٹ جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. یہ تو جان نہیں چھوٹے گی جب تک آپ اس آڈٹ کو اعتراض کو ایڈریس نہیں کریں گے. لیکن آڈٹ پیراز، اچھا میں آپ کے ایک ڈاکومنٹ اور بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں 17 18 اور 18 19 میں آڈٹ پیراز سے 46 ارب کے. 46 ارب کے. اس وقت بجٹ کیا تھا؟ آج سے تقریباً نصف بجٹ ہوگا. بجٹ جب بڑھتا ہے تو آڈٹ بڑھتا ہے نا. ایسا ہی ہے. ابھی بجٹ تقریباً 200 ارب سے اوپر کراس کر گیا ہے اور آڈٹ پیراز نیچے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شفافیت آ رہی ہے. اور شفافیت کی پہلی بنیاد کیا ہے کہ اگر میری آمدن 165 ارب ہے اور میں خرچہ 200 ارب کر دوں گا تو یہ بددیانتی ہے. اور آپ تو جب سے آپ ریشنلائز کر رہے ہیں سارے اخراجات. ریشنلائز کو کر رہا ہوں اور 3 روپے بجلی اور 2000 روپیہ من آٹا دے کر اربوں کا خسارہ آزاد کشمیر حکومت اپنے خزانے سے دینے کے باوجود پھر الحمدللہ اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو بجٹنگ پہ اس طرح بھی آپ نے بجٹ تو یہ دے بھی گی. کہا کہ سبسڈی بھی اپنے وسائل سے پوری آپ لوگ کریں گے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے. اس بجٹ کے لیے بھی آپ نے یہ اعلان کیا. لیکن مجھے بتایا چودھری صاحب کہ وہ نا میں ایک دریا کے پار اترا تو وہ یہ جب سے آپ آئے ہیں ایک محاذ، دوسرا محاذ، تیسرا محاذ، ساتھ آپ پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے بھمبر میں مطلب ماشاءاللہ سے آپ کا خاندان، آپ کا نام سبھی جانتے ہیں کہ بھمبر میں آپ نے کوئی کروڑوں روپے کی جائیدادیں بھی بنائی ہیں جب سے آپ وزیر اعظم بنے. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. اب دیکھیے پرابلم کیا ہے اس کا، تھوڑا سا نا میں 2 منٹ لوں گا آپ کے. جی وجہ تسمیہ کیا ہے ان سوالات کا اور اس جو ساری کیمپین ہے؟ یہ 5-6 جو ہیں عقل کے اندھے 5th جنریشن کالمسٹ، یہ ان کے ذہنوں کی اختراع ہے. اور وہ یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ یہ میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس کیا ہے کہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو آزاد کشمیر میں جتنے مافیاز تھے جن کے پیچھے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل ڈسگرنٹلڈ پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھی تھی، جو اس ساری ٹیکس ایویژن کی، اس ساری 2 نمبری کی براہ راست بینیفیشری تھی، ان کے اوپر میں نے آ کے روتھلیس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا. سارے زمانے کو پتا ہے. جی سب نے دیکھا. سگریٹ مافیاز، ٹمبر مافیاز، ٹی مافیاز. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس قلم نے معاشرے کی رہنمائی یہ کردار ادا کرنا ہے، جب وہ قلم بک گیا تو پھر کیا صورت پیدا ہوگی؟ اگر بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی جائے تو لنکا کو تو آگ لگے گی. بالکل لگے گی. تو آپ نے ویسے کوئی جائیدادیں لیا؟ ابھی آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. یہ جس خبر کا حوالہ دیا گیا، یہ میرا چیلنج ہے ان 6 عقل کے اندھوں کو، ان کے جو سرپرست ہیں ان کو، اور جو ان کے سرپرست ہیں، وہ جو ایک آدھ یہ سارا اس کمپین کا جو بنیادی کردار ہے، اس کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جائے میرے وزارت عظمیٰ کے دور میں اور اس سے پہلے بھی جا کے ایک ٹیڈی پائے کی بددیانتی یا جائیداد ایسی جو میں نے بددیانتی کے کسی پیسے سے بنائی ہے وہ ثابت کر دے. میں پوری قوم کا مجرم ہوں. جو اسپیسیفک سوال آپ نے کیا، میری پیدائش سے پہلے 1967 میں میرے والد گرامی کے نام ایک لیز انہوں نے حاصل کی میری پیدائش سے پہلے. جو میرا شہر ہے اس کے ساتھ ایک نالا بہتا ہے جس کو بھمبر نالا کہتے ہیں، وہ بالکل اس کے کنارے وہ رقبہ واقع تھا. نالا برد ہو گیا، کسی نے توجہ نہیں دی، میں نے بھی نہیں دی. والد صاحب وفات پا گئے.
2016 میں آزاد کشمیر میں ایک قانون بنا کہ جن لوگوں کے پاس ایسے رقبے موجود ہیں جو جن پہ 40-50 سال سے ان کا قبضہ ہے، اگر وہ ان کی مارکیٹ پرائس پے کر دیں تو اس کے آنر ہو جائے، وہ اس کے حقوق ملکیت لے لیں۔ میرے 3 بڑے بھائیوں نے 70% رقبہ وہ نالا برد ہو گیا ہوا، جو باقی بچا وہ انہوں نے مارکیٹ پرائس پہ پیسے جمع کرا کے وہ حقوق ملکیت کب لیے؟ 2016 میں، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ صحیح، قصہ تمام ہوا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی اس خانگی تقسیم میں نہ آئے، ہم دونوں کے نام ایک مرلہ رقبہ بھی نہیں ہے، ایک مرلہ، لیکن میں اکاؤنٹیبل ہوں اپنے والد کی اس عمل کا بھی جو میری پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اب جو مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں، جب ان کے والدین کا اور ان کے کرتوت میں نے کھولے تو دنیا تو شرمائے گی، لیکن اب چونکہ شاید منصب کا تقاضا اڑے آتا ہے، میں بہت سی باتیں برداشت کر جاتا ہوں۔ اگر وزیر اعظم نہ ہوتا تو ان سب کو ان کے گھروں سے نکال کے ان کو عوام کے سامنے پیش کرتا کہ یہ ہیں، لیکن آج چونکہ منصب کا تقاضا ہے، آپ نے سوال پوچھا تو میں نے رسپانس کر دیا، نہیں تو میں اس وقت کا انتظار کرتا کہ جب یہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ اپنی مدت تکمیل ہو جاتی تو پھر گھوڑا بھی ادھر اور میدان بھی ادھر۔ تو صاحب یہ تو ہو گئی ظاہر ہے آپ کی جو اپنی سیاسی مشکلات ہے، لیکن جو مجموعی طور پر ظاہر ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے 6 مہینے کے اندر آپ نے اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا تھا۔ اب کچھ سوشل میڈیا پوسٹ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ شاید آپ نے وہ معاہدہ مکمل طور پر پورا نہیں کیا اور ایک بار پھر ہڑتال کی طرف چلے جائیں گے عید کے فوراً بعد۔ دیکھیے یہ بڑا زبردست سوال پوچھا آپ نے۔ بنیادی طور پر جو بنیادی مطالبہ تھا نا وہ صرف ایک تھا، سستی بجلی کا، پھر اس میں آٹا بھی شامل ہوا، وہ مطالبہ ایڈریس ہو گیا، سبسڈی دے دی آپ نے، وہ ہو گیا جس کے لیے یہ بنی تھی، اور اس وقت یہ طے بھی تھا کہ اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے چونکہ بخوبی اندازہ تھا یہ کیوں بنی ہے اور اس نے ختم نہیں ہونا، اپنے منطقی انجام تک کیسے پہنچنا ہے۔ لیکن میرا منصب ایسا ہے کہ اس میں چیزیں پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ جس طرح جن اخبار نویسوں کا، جن خبروں کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے ایک خبر انہوں نے کل پرسوں یہ بھی لگائی کہ وزیر اعظم اور ان کا خاندان متوقع طور پر اربوں روپے کی بددیانتی کرنا چاہتا ہے، متوقع طور پر کی نہیں۔ میں بھی اسی بات پہ سوچ رہی ہوں کہ اب آپ یہاں تو یہ پھر اللہ کے ولی ہیں جو ایسی پریڈکشنز کر رہے ہیں، یا پھر ذہنی طور پر فاتر العقل اور ایسے قلم فروش ہیں کہ جن کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ متوقع طور پر دنیا میں صرف ایک جرم کی سزا ہے کہ آپ 4 بندوں کو کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں اور وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے تھے، ایسے ہی، باقی کسی نیت کا، قتل کی نیت کا بھی کوئی آپ کو پرسش نہیں ہے۔ تو بددیانتی کی نیت، یعنی نعوذ باللہ کہ یہ جو کرام کاتبین ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، یہ نعوذ باللہ آپ کوئی اور کرنے کی خواہش کرے گا، تو یہ پاگل پن اور دیوانگی ہے، اور اس دیوانگی کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، استحکام آئے گا نا اگر دوبارہ سے، ظاہر ابھی آپ لوگوں نے ایک کرائسس کو مینیج کیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مشکلات؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، یہ اس کے ذمہ داران کو یہ سوچنا ہے کہ افغانستان سے لے کر آزاد کشمیر تک دہشت گردی کی کارروائیوں کو، اینٹی سٹیٹ کارروائیوں کو، مسلح افواج پاکستان کے خلاف بننے والے نیریٹو کو انہوں نے اون کرنا یا اس سے علیحدہ رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد کرنی ہے۔ اگر یہ اپنی سیاسی جدوجہد کو دہشت گردی کی کارروائیوں سے جوڑیں گے تو اس کا جو منطقی انجام ہے، میں وزیر اعظم رہوں یا نہ رہوں، یہ میرے الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے کہ پھر اس کا منطقی انجام وہی ہونا ہے جو دہشت گردی کا ہوتا ہے، جو بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک ہو رہا ہے۔ سیاسی جدوجہد کو سیاسی طریقے سے اپنی گفتگو کو کرنا آئین آپ کو حق دیتا ہے نا، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ صحیح، لیکن لائنز آپ نے ڈرا کرنی ہے۔ جب آپ لائنز کراس کریں گے، آپ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کی بات کریں گے، تو پھر آپ دہشت گردی کی بات کریں گے، آپ سافٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کی بات کریں گے، تو پھر ریاست کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ پھر آپ کے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ جہاں تک ایکشن کمیٹی کی سیاست کا تعلق ہے، سیاسی طور پر کرنا چاہتے ہیں، اگر جو قانون ان کو اجازت دیتا ہے، جو چاہتے ہیں کریں۔ اچھا، مجھے آخری 2 باتیں جو آپ سے پوچھنی ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے افغانستان کا اور دہشت گردی کا ذکر کیا، آئی جی آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ دہشت گردی جو ہوئی آزاد کشمیر میں، رابلہ پورٹ میں، افغانستان کی سرزمین استعمال میں۔ پھر ایک تحریک طالبان کشمیر ایک گروہ ہے جو مقبوضہ کشمیر میں بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم وہاں اور یہاں دونوں جگہوں پہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ کچھ بتائیے کہ
اپیرنٹلی سیکیورٹی دعویٰ کر رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع کہ یہ پراکسی ہے را کی ایک اور. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کشمیر میں جہاد جو ہے جس کی میں بات کرتا ہوں بطور کشمیری، وہ آکوپیشن فورسز کے خلاف ہے، وہ بھارت کی اور مودی کی انتہا پسند ہندتوا پالیسی کے خلاف ہے. وہ جو جبر اور دہشت گردی کے زور پر جنہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی، لاکھوں نوجوانوں کو شہید کیا، بے نام گمنام قبروں وہاں پہ انسانی حقوق کی وہ پامالیاں کی گئیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی. جہاد ان کے خلاف ہونا ہے اور ان کے خلاف ہم کو کرنا ہے. جہاد اپنے لوگوں کے خلاف، اپنی فورسز کے خلاف کرنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے، وہ فتنہ الہندوستان ہے. اور پھر جب جس کو یہ کرنے کا شوق ہے پھر اس کو اس کا نتیجہ بھی اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، اور قانون جو ہے پھر ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹے گا. آخری بات، ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن اس وقت پوری دنیا کے بڑے کیپٹلز میں مل رہا ہے لوگوں سے، اور 9-10 مئی کے بعد کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر سرد خانے سے دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے. یہ ایک تاثر ہے کہ دوبارہ سے ایک سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے. آپ کو کیا امید ہے اس ڈیلیگیشن سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری قیادت کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں عرض کرتا چلوں، کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر. آپ نے سنا ہوگا، میں نے یہیں کشمیر ہاؤس میں ملٹی پرپز ہال میں بیٹھ کے آل پالیٹکس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمیں بلیڈ کرنا بند نہ کیا تو لال قلعے سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے جنگلوں تک آپ کو گھس کے ماریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے، ہماری مسلح افواج پاکستان نے، ہمارے میزائل پروگرام نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے دشمن کو ان کے گھروں کے اندر گھس کے مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہگار کے پر الفاظ کے پہ لاج رکھی. بالکل. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بیرون ملک وفد گیا، ہماری حکومت نے، مسلح افواج پاکستان نے جو بھارت کی ننگی جارحیت تھی جس طرح اس کا منہ توڑ جواب دیا، جب اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اس کی ساری ملٹری اور فائنینشیل مائٹ کا جنازہ نکال دیا. تو جب اتنا سٹرونگ نیریٹو آپ کے پاس ہو تو اسکائی از دا لمٹ. اور پھر وفد بھی آپ نے ایسا بھیجا کہ جو بین الاقوامی سفارتکاری کا تجربہ رکھتا ہے. صحیح. اس میں سارے ایسے افراد تھے MNA سینیٹرز جن کا سبجیکٹ فارن ریلیشنز کے ساتھ رہا ہے، ڈیفنس کے ساتھ رہا ہے، اور اس کو ہیڈ کیا آپ کے فارمر جو منسٹر تھے فارن افیئرز کے، انہوں نے. تو یہ ساری ایسی تجربہ کار ٹیم تھی کہ جن کے پاس اتنا طاقتور بیانیہ تھا کہ وہ دنیا کو سننا تھا، اور وہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے پوری دنیا میں پھیل چکا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ با مقصد مذاکرات کی طرف بات جائے گی، کشمیر پہ بات ہوگی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صرف ایک زبان سمجھتا ہے، اور اس زبان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ PhD ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو حاصل ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ جو زبان اس کے لیے درکار ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. اور یہ اس کو راہل گاندھی نے بھی اس پہ مور ثبت کر دی کہ یہ سارے ایسے RSS والے ان کے پیچھے لگے یہ بھاگ جاتے ہیں. تو جب طاقت کی زبان ہی سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہ زبان آپ صرف بولے نہ بلکہ اس زبان میں جو آپ نے بولا ہے اس کو کر کے بھی دکھا دیا ہے، دکھائیں نا، کر کے بھی دکھا دیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مذاکراتی عمل آگے بڑھے. لیکن ذاتی طور پر آئی ایم ناٹ سو ہوپ فل. تھینک یو چودھری صاحب، بہت شکریہ جی. آپ کو ایک بار پھر مبارک. آپ نے گفتگو سنی. جناب محترم چودھری انوار الحق صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، ہمارے سے بات کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.